अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखे, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के शर से पाक रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नए जुड़ने वालों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करिए और सारे लोग लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है फिर याद आई। राइटर हैं ताहिर जावेद मुगल साहब, जिनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। हमने पहले भी इनकी कहानियाँ सुनी हैं। तो शुरू करते हैं। वो एक बहुत तल्ख रात थी। देखो सानिया, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। नदीम के चेहरे पर एक फैसला कुन कैफियत थी। नदीम, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहें, बच्चों का क्या बनेगा। सानिया को अपनी आवाज़ आंसुओं और कुर्ब में डूबी हुई कहीं दूर से आती महसूस हुई। नदीम मजीद पिफर कर बोला, यही तो तुम्हारे पास एक घुरबा है, बच्चों की बेड़ियां मेरे पाँव में डालकर पूरी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाह रही हो, मेरी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही हो। नदीम का पारा चढ़ा हुआ था। वो ऐसी बातें भी कह रहा था जो शायद फिलहाल कहना नहीं चाह रहा था। सानिया, मेरी और तुम्हारी शादी दर हकीकत शादी नहीं थी। यह सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की सोची समझी साजिश थी। एक धोखा था और मेरी ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ था। उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी और खुशी की खातिर मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। एक पैदाइशी बीमार को मेरे पल्ले बांध दिया। उसने गुस्से में अपनी वार्डरोब पर मुक्का मारते हुए कहा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को अपनी ज़िंदगी के साथ मज़ीद खेलने नहीं दूंगा। ये सब कुछ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो हिचकियों से रोने लगी। वो बोलना चाह रही थी और बोल नहीं पा रही थी। वो घुटनों के बल कालीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके आंसू लगातार उसके चेहरे पर बहकर उसकी झोली में गिर रहे थे। नदीम एक बार फिर गरजा, हाँ, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है और शायद अब वो वक्त आ गया है कि जब हमारे रास्ते जुदा हो जाने चाहिए। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। नदीम की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उनकी बेटी समरीन, जो तकरीबन 3 साल की थी, वार्डरोब के निचले खाने से खिलौने निकालने में मसरूफ़ थी। बज़ाहिर उसने खुद को खिलौने में मसरूफ़ किया हुआ था, लेकिन परेशानी और कुर्ब के आसार नुमायां तौर पर उसके मासूम चेहरे पर भी नज़र आ रहे थे, जो इस बात की दलील थे कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से पूरी तरह मुतासिर है। बेटा आयान सिर्फ 2 माह का था। वो बिस्तर पर पड़ा बेचैनी से रो रहा था। शायद उसे भूख लगी थी। उसके नहीफ बाजू और टांगे मुसलसल हरकत कर रहे थे। नदीम सानिया के पास बैठा और उसको शानों से पकड़ा और आतिशी लहजे में बोला, अब जब तुम इन बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर बैठोगी ना, तब उन्हें पता चलेगा कि बेटियों के घर झूठ बोलने और धोखा देने से आबाद नहीं होते। झूठ बर्बाद करता है, सिर्फ बर्बाद करता है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सानिया ने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए नदीम, ऐसा मत करे। सानिया का फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही नदीम ने उसे पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। सानिया जड़ से उखड़े हुए दरख्त की तरह वहीं कालीन पर ढेर हो गई। उसकी हिचकियों की आवाज़ अब बाकायदा रोने में तब्दील हो गई थी। उसके रोने में कुर्ब था, बेबसी थी, दुहाई थी और खौफ था। नदीम ने अपना लैपटॉप बैग पकड़ा, रोते हुए बच्चे को नज़रअंदाज करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मुसलसल रोने से बच्चे के गले में फंदा सा लग गया था। सानिया अपने ऊपर टूटने वाली कयामत को वक्ती तौर पर भूल गई। फौरन उठी और उसको संभालने की कोशिश करने लगी। नदीम पांव पटकता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा था। जाते जाते रुक गया, वापस आया और सानिया की तरफ उंगली उठाकर गजबनाक आवाज में गरजा, और कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ आज और कल का दिन है। जो कुछ इस घर से लेना है ले लो और दफा हो जाओ। परसों मैं जब यहाँ आऊं तो मुझे तुम्हारी मनहूस सूरत यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, इन बच्चों को अभी ले जाओ, मगर ये बात अपने खोपड़ी में बड़ी अच्छी तरह बिठा लो, ये मेरे बच्चे हैं, सिर्फ मेरे बच्चे। वक्त आने पर मैंने इनको ले जाना है। उसकी आवाज़ जैसे एक जहरीली चिंगाड़ थी जो पूरे घर में गूंज रही थी। फिर वो तुंद बगुले की तरह बाहर निकल गया। और अब विदा की रात थी। बाहर बादल गरज रहे थे और तेज हवा से खिड़कियां दरवाजे थरथरा रहे थे। वो समरीन और अयान को अपने साथ लगाए बैठी थी, जैसे किसी परिंदे ने अपने बच्चों को परों में छुपा रखा हो। उसने अपना सामान समेट लिया था। सामान था ही कितना,
اپنے اور بچوں کے کپڑے کے چند جوڑے، سمرین کی 2-4 کتابیں اور کاپیاں، وہ چھوٹے چھوٹے تحفے جو گزری برتھ ڈیز پر ندیم نے اسے اور سمرین کو دیے تھے، ایک بڑا فوٹو البم جس میں پچھلے 3-4 سال کی سنہری یادیں تھیں، اور بس اس نے باقی کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دل ہی دل میں کہا تھا، ندیم یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری چیزیں ہیں، میں تو ایک چند روزہ مہمان کی طرح یہاں آئی تھی اور اب جا رہی ہوں۔ بادل زور سے گرجا۔ ننھی سمرین نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ماما بڑی دیر ہو گئی، پاپا کب آئیں گے؟ کیا وہ آج بھی نہیں آئیں گے؟ ہاں شاید وہ آج بھی نہیں آئیں گے، وہ دور گئے ہیں، بہت دور، وہ اشک بار آواز میں بولی۔ وہ کیوں دور گئے ہیں؟ اس نے توتلی زبان میں دریافت کیا۔ یہ تو اپنے اللہ میاں سے پوچھو نا کہ کبھی پاپا کبھی ماما اپنے بچوں سے اتنی دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ ثانیہ نے سسک کر کہا اور سمرین کو اپنے ساتھ لگا کر بھینچ لیا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ثانیہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی کھڑکی کھل گئی، یادوں کے سلسلے دراز ہوتے چلے گئے۔ ثانیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی پیدائش پر اس کے والدین بہت خوش تھے، لیکن بہت کچھ بدلنے والا تھا اور بہت جلدی بدلنے والا تھا۔ ثانیہ اپنی پیدائش کے 1.5-2 ماہ بعد سے ہی بیمار رہنے لگی۔ مختلف ڈاکٹر سے اسے چیک کرایا گیا۔ بالآخر اس کے والد سرمت صاحب جب ایک معروف لیبارٹری سے اس کے ٹیسٹ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے پیشہ ورانہ لہجے میں انہیں بتایا کہ ان کی بچی خون کی بیماری کا شکار ہے اور یہ ایک بڑی بیماری ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے انہیں تسلی و تشفی کی باتیں بھی کی اور کہا کہ اگر باقاعدہ علاج ہو اور کچھ پرہیز کا خیال رکھا جائے تو کافی حد تک اور کافی دیر تک اس بیماری کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ آگے جا کر یہ بیماری مکمل طور پر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے سرکتا رہا۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ثانیہ کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی۔ گاہے بگاہے اسے خون بھی لگتا رہا۔ ثانیہ کی والدہ شروع میں تو بہت رنجیدہ رہی، لیکن پھر انہوں نے خود کو پوری طرح ثانیہ کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ ثانیہ اپنے والدین کے گھر ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ثانیہ اپنے والدین کی زندگی کا مرکز و محور تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ثانیہ نے اپنے والدین کی توجہ و محبت، ڈاکٹرز کی محنت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مرضی اور منشا کے طفیل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس کی بیماری کافی حد تک کنٹرول میں تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسے 2-3 ماہ تک خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور وہ جیسے بھول ہی جاتی تھی کہ وہ بیمار بھی ہے۔ ثانیہ اب 2nd ایئر میں تھی۔ ایک خیال تھا، ایک سوچ تھی جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سرمت صاحب اور ان کی بیوی آسیہ کے ذہن میں جڑ پکڑتی جا رہی، اور وہ سوچ تھی ثانیہ کی شادی، اس کی معاشی و معاشرتی ضرورت کی، ثانیہ کے لیے ایک ایسے ناطے کی جو ان کے جانے کے بعد ثانیہ کو سہارا دے، اس کے لیے سائبان بنے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ حالات نے پلٹا کھایا اور انہیں اپنی پریشانی خوشی اور امیدوں میں بدلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک دن شام کو سرمت صاحب بستر پہ لیٹے تو ثانیہ کی والدہ آسیہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ سرمت، آج آپ سے ایک اہم اور ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ سرمت صاحب تھوڑا سا اٹھ کر ٹیک لگانے والے انداز میں نیم دراز ہو گئے۔ آج میں اور ثانیہ سپر سٹور گئے تھے کچھ چیزیں لینے، وہاں ہمیں ایک عورت ملی، وہ دیکھنے میں بہت ہی بھلی اور ملنسار لگتی تھی۔ ہاں آگے بھی بولو۔ انہیں ثانیہ بہت پسند آئی ہے، وہ رشتے کے سلسلے میں ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ آسیہ بیگم نے بڑے غور سے اپنے شوہر کے تاثرات دیکھے۔ ان کے چہرے پر پہلے امید کی کرن چمکی، لیکن پھر چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کوئی فائدہ نہیں آسیہ بیگم، اگر وہ ہمیں اور ہم انہیں پسند آ بھی جائیں تو جب انہیں ثانیہ کی تکلیف کا پتہ چلے گا تو وہ پیچھے ہٹنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خاتون کوئی فرشتہ ہی تھیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے، میرا دل ان کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سرمت صاحب خاموش رہے۔ آسیہ بیگم نے ذرا توقف کر کے کہا، چلیں انہیں آنے تو دیتے ہیں، ملنے میں تو کوئی حرج نہیں، پھر ہم نے کون سا خود انہیں مدعو کیا ہے، وہ اپنی چاہت سے ملنا چاہتے ہیں۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کسی شدید خواہش یا اندیشے کی زد میں یوں آ جاتا ہے کہ اس خواہش کی تکمیل یا اس اندیشے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دھن میں وہ اخلاقیات اور اصول و ضوابط کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ثانیہ کے والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں وہ لوگ بہت ہی بھلے محسوس ہوئے اور وہ رشتہ اپنی بیٹی کے لیے ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود ان لوگوں کو اپنی بیٹی کی بیماری کے متعلق نہ بتا پائے۔ شاید ذہن میں یہی تھا کہ ثانیہ بتدریج ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور کیا پتہ شادی کے بعد یہ روگ ویسے بھی اس کی زندگی سے جدا ہو جائے۔ رشتہ طے ہونے کے موقع پر لڑکے والوں کو کچھ بتایا نہیں گیا تھا، مگر ثانیہ کے ذہن میں جیسے ایک پھانس سی چبھی ہوئی تھی۔ ایک دن والدہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے ایک ریسٹورنٹ میں اپنے ہونے والے شوہر ندیم سے ملاقات کی اور وہ اسے اپنی بیماری کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں ثانیہ جی، اب بتائیں وہ کیا خاص بات ہے جس کی بدولت مجھے آج آپ سے اس طرح ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ کھانے سے فارغ ہو کر ندیم نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ثانیہ کے ہاتھوں میں لرزش تھی، اس کے ہونٹ بار بار سوکھ رہے تھے۔ وہ بولی، ندیم، دراصل میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی بات چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ ندیم کے چہرے پر یکدم سنجیدگی امڑ آئی۔ دیکھو ثانیہ، میں ذرا مختلف قسم کی سوچ رکھتا ہوں۔ ماضی بس ماضی ہوتا ہے، اسے چھوڑ دو پیچھے کی طرف۔ انسان کے چہرے پر اس کی آنکھیں آگے کی جانب اس لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ آگے دیکھے۔ پچھلی باتوں اور واقعات کو ڈسکس کرنے کا میرے نزدیک کوئی فائدہ نہیں۔ ماضی کے متعلق نہ تم سے کبھی میں کچھ پوچھوں گا اور نہ تم مجھ سے کچھ پوچھو گی۔ یہ میری خواہش بھی ہے اور میرا حکم بھی۔ ندیم نے آخری الفاظ مسکراتے ہوئے کہے تھے تاکہ ماحول کی سنجیدگی کم ہو جائے۔ ثانیہ نے پھر بولنا چاہا لیکن ندیم نے باقاعدہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بات کا رخ ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔ ثانیہ پختہ ارادہ لے کر آئی تھی کہ ندیم کو اپنی تکلیف کے نشیب و فراز کے بارے میں بتا دے گی، لیکن آج اس سے مل کر، اس کی باتیں سن کر، اس کو جان کر نہ جانے کیوں وہ ایک دم کمزور ہو گئی۔ حالات اپنی بے پناہ کشش اور خوش آئندہ تصورات کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس نے بھی سب کچھ وقت پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دسمبر کی ایک سرد شام میں ثانیہ اور ندیم کی شادی ہو گئی اور وہ دلہن بن کر ندیم کے گھر آ گئی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی اس نے گھر کا کچن سنبھال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ندیم سے جڑی ہر ذمہ داری کو بھی اپنے اوپر لے لیا۔ چند دن اور نارمل انداز میں گزر گئے، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں رہنے والا تھا۔ وہ وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا جب ثانیہ کی بیماری والی بات راز نہیں رہنا تھی۔ اس کی طبیعت بتدریج بوجھل ہو رہی تھی۔ اگلے مہینے کی 5-6 تاریخ تک اسے خون لگنا ضروری تھا۔ ایک روز جب وہ خود کو بہت زیادہ مزمحل محسوس کر رہی تھی، اس نے فون پر والدہ سے بات کی اور دیر تک آنسو بہائے۔ مشورہ بھی یہی ہوا کہ اب ندیم کو اس بارے میں بتا دیا جائے۔ ندیم کو اس بارے میں بتانا ثانیہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح یہ سب کر گزری۔ ندیم کا رد عمل خاصا گمبھیر تھا۔ وہ دکھی بھی تھا اور ناراض بھی۔ ثانیہ نے اسے بتایا کہ وہ جب شادی سے پہلے اسے ریسٹورنٹ میں ملی تھی تو مقصد یہی تھا کہ اسے اس بارے میں آگاہ کرے، لیکن وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کمزور پڑ گئی، اور جب اس نے اسے ماضی کے متعلق بات کرنے سے بالکل روک دیا تو وہ رک گئی۔ ندیم کے علاوہ اس کے والدین کو بھی اس خبر سے بہت رنج ہوا تھا۔ گھر میں عجیب کشیدگی سی کیفیت ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا تاثر یہی تھا کہ ثانیہ کے گھر والوں نے اور ثانیہ نے ندیم سمیت سب کو دھوکے میں رکھا۔ ثانیہ کی ساس نے کافی سخت باتیں کہیں، جس کے بعد ثانیہ روتی دھوتی اپنے میکے آ گئی۔ اس تناؤ کے سبب اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ وقت پر خون لگنا بھی ضروری تھا۔ اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ تقریباً 2 ہفتے اسپتال میں رہی۔ اس دوران میں سسرال کی طرف سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، فقط ایک مرتبہ ندیم کا مختصر سا فون آیا۔ ثانیہ کی حالت نارمل ہو گئی اور ٹریٹمنٹ مکمل ہو گئی تو ثانیہ کے والدین اسے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ثانیہ کے سسر نے سرمد صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کافی سخت باتیں کہیں۔ سرمد صاحب نے اپنی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جس کو انہوں نے بالکل ہی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، دیکھیں وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ثانیہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اپنے ارد گرد کے اتاہ اندھیرے میں جیسے اسے امید کی ایک کرن سی چمکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا دھیان
اپنے ناگفتہ با حالات پر سے ہٹا کر اپنی ننھی سی جان کی خاطر خود کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش میں لگا دیا۔ ثانیہ کے سسرال کی طرف سے مزید کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن اب ایک حوصلہ سا تھا، امید کی ایک کرن سی تھی جو ثانیہ اور اس کے والدین کو نظر آ رہی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ ثانیہ نے ایک بہت ہی پیاری بچی کو جنم دیا۔ بچی ہر لحاظ سے تندرست اور صحت مند تھی۔ بچی کا رنگ روپ ثانیہ پر تھا، تاہم اس کے نین نقش میں ندیم کی نمایاں جھلک تھی۔ یہ خوبصورت پھول سرمد کے گھر میں ایک امید کا پیغام لے کر آیا تھا کہ شاید اب ان کی بیٹی کا گھر پھر سے آباد ہو جائے اور اس کی زندگی پھر سے رواں دواں ہو جائے۔ ایک دن ثانیہ کی والدہ آسیہ بیگم نے بچی کو گود میں لیتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا، بچی مہینے کی ہونے والی ہے، تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا، اتنی دیر ٹھیک تو نہیں؟ امی، میرا دل چاہتا ہے کہ ندیم خود اس کا نام رکھیں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے ثانیہ کا ماتھا چوما۔ تم پریشان نہ ہو، تم دیکھنا اب اولاد کی محبت اسے کھینچ کر ادھر لائے گی۔ ان کی آواز میں امید کے دیے روشن تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ برف پگھلنے لگی۔ ایک دن ثانیہ کے سسر نے سرمد صاحب کو فون کیا، اور پھر چند دن بعد ندیم اور دیگر گھر والے ثانیہ اور بچی کو اپنے گھر لے گئے۔ گلے شکوے دور ہو گئے، اور ندیم اپنی پھول سی بچی کو دیر تک سینے سے لگائے اس کا سر چومتا رہا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر چل نکلی۔ اب وہ 2 نہیں 3 تھے، اور یہ تیسرا جو تھا وہ ان کو باندھے رکھے ہوئے تھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور راحتیں پھر سے ان کی زندگی میں داخل ہونے لگی۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، ثانیہ صاف محسوس کر رہی تھی کہ اس گھر میں اس کے رتبے میں کمی آ چکی ہے۔ اور تو اور ندیم بھی کسی وقت بیگانے سے لگنے لگتے تھے۔ وہ اکثر اس وقت کو کوستی تھی جب شادی سے پہلے وہ ندیم کو سچ بتانے گئی تھی اور سچ بتاتے بتاتے رہ گئی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ ندیم کمپیوٹر پروگرامر تھا۔ اب اسے ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں زیادہ مگن ہو گیا تھا۔ گھر آ کر بھی رات گئے تک لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کیا کرتا۔ ایک دن ثانیہ نے کہا، ندیم، آپ گھر آ کر بھی اکثر کام میں لگے رہتے ہیں، آفس والے آپ سے اتنا کام کیوں لیتے ہیں؟ وہ بولا، لیتے نہیں، کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر کے خرچے ہوں، مستقل علاج معالجے ہوں تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ندیم کا اشارہ اس ماہانہ خرچے کی طرف تھا جو ثانیہ کی ٹریٹمنٹ پر اٹھتا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ بہرحال ایک بات ثانیہ کے لیے امید افزا تھی، وہ اب خود کو بتدریج بہتر محسوس کرتی تھی، عام حالت میں بالکل صحت مند لگتی تھی۔ 3-4 ہفتوں کے بعد بوجھل طبیعت والے مختصر دورانیے آتے تھے جو ٹریٹمنٹ کے بعد اوجھل ہو جاتے تھے۔ ندیم جب بھی گھر آتا، فریش ہونے کے بعد سمرین کو گود میں اٹھاتا اور اس سے باتیں کرتا، لیکن ثانیہ نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ندیم کے تاثرات اور انداز میں سمرین کے لیے کبھی بھی بہت زیادہ پیار اور بےتابی نہیں جھلکی۔ اسے ایک اور بچے کی خواہش تھی، ایک بیٹے کی، تندرست و توانا بیٹے کی۔ ایک روز شام کی چائے پیتے ہوئے وہ قدرے اداس لہجے میں بولا، ثانیہ، مجھے ایک بیٹا چاہیے، ایک وارث جو ہماری نسل کو آگے بڑھائے۔ کیوں نہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ثانیہ نے شرما کر مختصر سا جواب دیا۔ ندیم بولا، ویسے میں نے 1 اور 2 ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس مرض میں تم مبتلا ہو ان کی اولاد کا زندگی پانا ایک کرشمہ ہے، مگر یہ شرح بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا پہلا بچہ صحت مند ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا اگلا بچہ بھی صحت مند ہو۔ اس حوالے سے ثانیہ اور ندیم دونوں کے ذہنوں میں اندیشے موجود تھے، اور وہ اس بارے میں ڈسکس کرتے رہتے تھے، لیکن ہوتا وہی تھا جو اللہ کو منظور ہوتا۔ سمرین کی پیدائش کے تقریباً 3 سال بعد ثانیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ندیم اور ثانیہ کو بہت امید تھی کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی بیٹی کی طرح صحت مند اور تندرست ہوگا، مگر افسوس یہ ساری امیدیں دعائیں پوری نہیں ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی یہ انکشاف ہوا کہ نومولود اپنی ماں سے وہی بیماری اپنے وجود میں لے کر آیا ہے جس نے پہلے ہی اس گھرانے کی زندگی کو تلخ کر رکھا ہے۔ بچہ یہ بیماری تو اپنے ساتھ لایا ہی تھا، اور ویسے بھی بے حد لاغر تھا۔ دبلی پتلی ٹانگیں، سیاہی ماہل زرد رنگ، مچی مچی سی آنکھیں، زندگی کے آغاز میں ہی اسے سانس لینے کی تکلیف نے بھی گھیرا ہوا تھا۔ ندیم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس نے کئی دن ثانیہ سے بات تک نہیں کی، نہ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، نہ اس کا ماتھا چوما، نہ اس کے معصوم لمس کو محسوس کیا۔ اس کے گھر والوں کا بھی رویہ ایسا ہی تھا، وہ سب کے سب جیسے اس سلسلے میں ثانیہ کو ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ 3-4 ہفتوں میں ہی حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ ندیم کا رویہ تلخ تر ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک دن وہ حشر برپا ہو گیا جس نے ثانیہ
اور اس کے دونوں بچوں کی زندگی کو تہہ و بالا کر ڈالا۔ طلاق 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 اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ زندگی کا درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ گیا اور خاک پر ڈھیر ہو گیا۔ اور آج اس گھر میں اس کی آخری رات تھی۔ باہر بادل ابھی بھی گرج برس رہے تھے۔ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ ننھی سمرین اس کی گود میں سوئی ہوئی تھی اور 2 ماہ کا ایان بیبی کاٹ میں سو رہا تھا۔ ہاں، صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی، لیکن اس صبح میں سیاہ رات کی سی تاثیر تھی۔ یہ ودا کی صبح تھی اور جو گزری تھی وہ ودا کی رات تھی۔ دن اور رات کے سیاہ اور سفید پنچھی ایک دوسرے کے پیچھے کھیلتے رہے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کی جانب سرکتی رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ ثانیہ کو طلاق دینے کے بعد ندیم لاہور سے کوئٹہ شفٹ ہو گیا۔ اس کے والدین بھی ساتھ تھے۔ یہاں اسے بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے وہاں اپنا گھر بھی بنا لیا۔ پھر اس کی زندگی میں نائلہ آ گئی۔ یہ نائلہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھا کرتی تھی۔ ان دنوں نائلہ کے ساتھ اس کی کافی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں شادی کا سوچنے لگے تھے، مگر پھر نائلہ کے والدین کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اب نائلہ کے والد فوت ہو چکے تھے اور صورتحال کافی حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ نائلہ بھی کوئٹہ میں ہی تھی اور ایک پرائیویٹ کالج میں انتظامی امور سر انجام دے رہی تھی۔ دونوں میں ایک بار پھر میل ملاقات شروع ہو گیا۔ دراصل ندیم کا یہی وہ ماضی تھا جسے ندیم نے شادی سے پہلے والی ملاقات میں ثانیہ سے چھپایا تھا اور ثانیہ سے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے ماضی کا ذکر نہ کرے۔ 1 سال بعد کوئٹہ میں ہی ندیم اور نائلہ کی شادی ہو گئی۔ 3-4 ماہ تو اچھے گزرے، پھر آہستہ آہستہ نائلہ کا اصل روپ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک ورکنگ وومن ہونے کی حیثیت سے بہت حد تک حاکمانہ مزاج رکھتی تھی۔ اس نے ندیم کو بھی اپنے مطابق چلانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ جس فیملی سے آئی تھی وہاں معاشی اعتبار سے ندیم کی فیملی کی ہم پلہ نہیں تھی۔ نائلہ کے اندر روپے پیسے کی اضافی طلب بھی تھی۔ اسے ندیم کے گھر میں ہر طرح کی سہولت اور آسائش مہیا تھی، مگر اس کی نگاہ آگے، مزید آگے کی طرف رہتی تھی۔ ندیم کے والدین کو اس نے بالکل کھڈے لائن میں لگا کر رکھ دیا تھا اور ندیم کو بھی ہر طرح سے جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ آئے دن گھر میں جھگڑے رہنے لگے۔ 2-2.5 سال میں ہی ندیم ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن گیا۔ اس کی جاب بھی متاثر ہونے لگی۔ کسی وقت وہ نائلہ سے لڑ جھگڑ لیتا تو اسے 4 برس پہلے کے شب و روز یاد آتے۔ لاہور کا گھر اور اس گھر میں مسکراتی ہوئی ایک صورت اسے ثانیہ یاد آ جاتی۔ اس کی خدمت، اس کی محبت یاد آتی اور وہ بے ساختہ اس جدا ہونے والی کا موازنہ اس عورت سے کرنے لگتا جو اس کی بیوی تھی، اس وقت اس کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے آہ نکل کر رہ جاتی۔ وہ سوچتا یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہوا ہے۔ اب اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ ثانیہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ جب اس نے ثانیہ کو طلاق دی تھی تو واضح طور پر کہا تھا کہ یہ اس کے بچے ہیں اور وہ ایک دن انہیں اپنے پاس لے آئے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جہاں اور بہت کچھ بدلا تھا، اس کی سوچ بھی بدل گئی تھی۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آنکھ سے اوجھل پہاڑ اوجھل۔ اسے اب بچوں کی کوئی خاص طلب نہیں رہی تھی، خاص طور سے بیٹی کی تو یاد تو اسے بھول کر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے بارے میں سوچتا اس کے ذہن میں گوشت کا ایک بیمار لوتھڑا نظر آتا، اندر دھسی ہوئی آنکھیں، زرد رنگ، دواؤں کی بو، لیبارٹری کے ٹیسٹ کی رپورٹیں، خون کی بوتلیں اور وہ سب کچھ جو دائمی مریضوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ بیٹی کی یاد بھی آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے محو ہونے لگی۔ ندیم کے والد تو 2 سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ روز روز کے گھریلو جھگڑوں کے سبب بیمار رہتی تھی۔ شروع میں تو وہ پوتی کو یاد کرتی رہتی تھی، مگر اب انہیں اپنی بیماری سے لڑائی کے سوا باقی باتیں کم ہی یاد رہتی۔ یہ زبردست ذہنی تناؤ اور انتشار کی وجہ ہی تھی کہ ایک روز آفس سے گھر آتے ہوئے ندیم اپنی مہران کار کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا، اس کی دونوں پنڈلیاں ٹوٹ گئی تھی اور وہ اسپتال میں جا پڑا۔ گھریلو جھگڑوں اور معاشی حالات پہلے ہی ناک میں دم کیے ہوئے تھے۔ اب یہ حادثہ مرے کو مارے شاہ مدار کی مثل تھا۔ خرانٹ نائلہ نے جب یہ دیکھا کہ شوہر بستر پر ہے تو اس نے مزید پر پرزے نکال لیے۔ ایک پلاٹ تو وہ لڑ جھگڑ کر پہلے ہی اپنے نام کرا چکی تھی اور دوسرے کا اس نے مختار نامہ لے لیا تھا، اسے بیچ کر ندیم کا علاج معالجہ کرا جا سکے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو علاج معالجے ہو رہا ہے وہ گروی کے پیسوں سے ہو رہا ہے اور پلاٹ کی رقم ہڑپ ہو چکی ہے۔ نائلہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کسی طرح ندیم کے مکان کو گروی رکھ دیا اور اس کے عوض کافی ساری رقم اکٹھی کر لی۔ خود وہ ندیم کی بیمار والدہ کے ساتھ اپنے ہی گھر کے نچلے پورشن کے ایک کمرے میں بطور کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش رکھے ہوئی تھی۔ اسپتال میں جب ندیم پر یہ راز فاش ہوا تو وہ خوب جھگڑا ہوا۔
2-3 हफ्तों में ही नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अलहदगी की बात होने लगी। इस दौरान में नदीम की वालिदा भी राही अदम हुई। नायला ने बमुश्किल 1.5 महीना इंतज़ार किया, फिर नदीम से खुला लेकर अपने भाई के साथ दुबई सिधार गई। नदीम की ज़िंदगी का एक और बाब ख़त्म हो गया। नदीम की टांगों के ज़ख्म बिगड़ चुके थे, आर्थोपेडिक मसाइल बढ़ते जा रहे थे। वो 2 हफ्ते घर में रहता तो 4 दिन अस्पताल में गुजारना पड़ते। पहले वो मकान की गिरवी छुड़ाना चाहता था, मगर अब ये सोच पनप रही थी कि मकान बेच ही डाले, जो रकम मज़ीद मिले उससे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में और अपना इलाज कराने में लगा दे। बिला आखिर मकान भी बिक गया। उसे तकरीबन 30 लाख रुपया मिला था। शुरू में तो ये माकूल रकम लगती थी, लेकिन अस्पतालों में जो लोग बैठे हैं उनमें से अक्सर ने बहुत कुछ छुरियां पकड़ रखी हैं, बेरहमी से ज़ुबा कर डालते हैं। 1 साल के अंदर अंदर नदीम की आधी से ज़्यादा रकम ठिकाने लग गई। उसने मुकम्मल तबाही से बचने के लिए एक अंदरूनी मार्केट में छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और वहां पर कंप्यूटर एसेसरीज रख ली। उसकी टांगों की हालत अब बेहतर हो रही थी। वो बैसाखी के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया था, मगर ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ उसे नायला से घरेलू झगड़ों के दौरान में शुरू हुई थी, वो बढ़ती ही चली जा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये तकलीफ उसकी आंखों और गुर्दों पर भी असर कर रही थी। उसे गर्मियों में अक्सर व बेशतर गुर्दों का प्रॉब्लम रहता था और किसी वक्त उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता था। जिंदगी के माह व साल उड़े चले जा रहे थे। वो दूर और नज़दीक नदीम का कोई रिश्तेदार नहीं था। हल्का अहबाब भी बहुत महदूद था। वो बस अपनी छोटी सी दुकान या फिर अस्पताल तक ही महदूद होकर रह गया था। वो सब कुछ भूल गया था। नायला और उसका लालची भाई, अपने वालिदैन और अपनी पहली बीवी सानिया, नन्ही समरीन और बीमार गोश्त का वो लोथड़ा जिसे उसके दादा ने अयान नाम दिया था। हाँ, वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन कभी कभी वो सोचता था, क्या वो सानिया की झील सी आंखों में छुपी हुई मोहब्बत को भी भूल चुका है। वो अगस्त सितंबर के दिन थे। नदीम शदीद बीमार हो गया। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक गुर्दों का बाकायदे से डायलिसिस हो रहा था, फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसने अभी उम्र की 55 बहारें ही देखी थी, लेकिन वो 70 बरस का लागर बूढ़ा नजर आने लगा था। उसके एक करीबी दुकानदार दोस्त निसार ने उसे बड़ी अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचाया। वो उस वक्त तकरीबन बेहोशी की हालत में था। जब उसे होश आया तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर उसके सामने खड़ा था और ज़रा सख्त लहजे में पूछ रहा था, बाबा जी, आप बोल सकते हो? बोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आपके साथ कौन है? आपको कौन यहाँ लाया है? नदीम ने धुंधलाई हुई निगाहों से इर्द गिर्द देखा। कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने नफी में सर हिला दिया। बाबा जी, आपकी तकलीफ बहुत बढ़ चुकी है। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आपको गुर्दा लगाया जाए। क्या आपके करीबी रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है जो आपको गुर्दा दे सके? उसने आंखें बंद कर ली। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था, हो ही नहीं सकता था। उसी दौरान में कहीं से उसका दुकानदार दोस्त निसार भी आ गया। उसने नदीम का कमज़ोर शहाना हिलाते हुए कहा, नदीम, डॉक्टर साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। नदीम ने दोबारा आंखें मूंद ली। दराज कद डॉक्टर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। एक और डॉक्टर हाथ में फाइल लिए उसके उकब में खड़ा था। उसने दराज कर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अहमद, पिछली मर्तबा जब ये एडमिट हुए थे तो इनके साथ उनके दोस्त के सिवा और कोई भी नहीं था। उस वक्त भी हमने इन्हें बताया था कि इनका मामला अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रहा है। डॉक्टर अहमद ने फाइल को गौर से देखना शुरू किया। पस्त कद डॉक्टर सीनियर डॉक्टर अहमद को मुअद्दब अंदाज में ब्रीफिंग देता चला जा रहा था। दोनों के चेहरे पर एक लाताल्लुकी सी मायूसी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर अहमद दीगर डॉक्टर्स के साथ दूसरे मरीज की तरफ बढ़ गया। वो नदीम की मोटी तगड़ी मेडिकल फाइल भी अपने साथ ले गया था। निसार दुखी चेहरा लिए अपने शदीद बीमार दोस्त के पास बैठा रहा। उससे दिलजोई की बातें करता रहा। उसने बताया कि डॉक्टर अहमद इस वक्त गुर्दे के इलाज में चोटी का डॉक्टर है। पिछली मर्तबा भी उसने कहा था कि अगर तुम्हारा कोई अजीज तुम्हें गुर्दा दे सके तो वो तुम्हें दोबारा खड़ा कर देगा। नदीम कराह कर बोला, तुम तो मेरी ही तरह बूढ़े हो, मुझे और कौन गुर्दा देगा? और अब मुझे गुर्दे की ज़रूरत भी नहीं। मैं तो अब सो जाना चाहता हूँ, बहुत लंबी नींद और बहुत देर तक के लिए। निसार ने उसका हाथ थाम लिया। ऐसी बातें मत करो यार, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। नदीम की कमर की दोनों जानिब शदीद दर्द शुरू हो गया था। उसे यूं लग रहा था जैसे जहर उसके दिमाग को चढ़ रहा है। फिर वो अपने वाहिद सहारे निसार का हाथ पकड़े पकड़े बेहोश हो गया। एक तवील बेहोशी थी जिसमें कभी कभी नीम बेहोशी और बेदारी के वक्फे भी आते रहते थे। किसी वक्त वो अपने नतनों में तेज हवाओं की बू महसूस करता,
کسی وقت اسے اپنے جسم میں انجیکشن لگنے کا احساس ہوتا، کسی وقت دھندلی نظروں سے دیکھتا کہ نثار یا سرخ و سفید چہرے والا ڈاکٹر احمد اس پر جھکا ہوا ہے، کسی وقت اسے ان کی آوازیں سنائی دیتی، وہ کسی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا، ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک خوشگوار شام تھی، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں بعد ندیم کو مکمل ہوش آیا تھا۔ وہ اسپتال کے ایک کمرے میں تھا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر قوس قزح نظر آ رہی تھی، شاید اگست کی تیز بارش کے بعد ابھی چمکیلی دھوپ نکلی تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور کمر کے گرد بھی کوئی بھاری پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا وہ زندہ ہے یا پھر جاگتی آنکھوں سے زندگی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے سامنے لگا کیلنڈر دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں سکیڑی، اسے اندازہ ہوا کہ وہ کم و بیش 8 روز کے بعد مکمل ہوش میں آیا ہے۔ 8 روز، ان 8 روز میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا تھا؟ اسی دوران میں اس کے کمرے کے دروازے پر نثار اور دراز قد ڈاکٹر احمد کی شکل نظر آئی۔ ڈاکٹر احمد تو اسے دور ہی سے دیکھ کر واپس چلا گیا اور نثار اندر آ گیا۔ نثار کے ساتھ بازار کی چھوٹی سی یونین کے صدر افتخار بھائی بھی تھے۔ وہ دونوں ندیم کے سرہانے آن بیٹھے اور ان کا حال احوال پوچھنے لگے۔ افتخار بھائی کی زبانی یہ جان کر ندیم حیرت کے سمندر میں غرق ہو گیا کہ اس کے جسم میں سرجری کے بعد گردہ لگایا جا چکا ہے اور اب اس کی حالت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کہاں سے آیا گردہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے خاموش بیٹھے نثار کی طرف دیکھا۔ نثار نے کہا، اللہ کے بعد یہ سب کچھ ڈاکٹر احمد ہی کی مہربانی سے ہوا ہے۔ انہوں نے تم پر بہت زیادہ توجہ دی، ہر مرحلے میں تمہارے ساتھ رہے، تمہارے آپریشن میں شامل ہوئے اور آپریشن کے بعد بھی دن رات تمہارا خیال رکھا۔ ندیم نے کرہ کر کہا، یہ ایک بہت بڑی مہربانی ہے، لیکن میرے لیے گردہ دیا کس نے؟ افتخار بھائی بولے، اس سوال کا جواب بہت حیران کرنے والا ہے۔ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ کسی سرجن نے بہت محنت اور توجہ سے کسی مریض کا علاج کیا، اپنی ساری صلاحیتیں اس کی سرجری پر صرف کر دیں، لیکن یہ کم سنا ہوگا کہ اپنے مریض کا گردہ بدلنے والے سرجن نے اپنا گردہ بھی خود اسے دے دیا۔ ندیم مجسم حیرت بنا افتخار بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گردہ بھی خود ہی دے دیا؟ اس نے افتخار بھائی کے الفاظ دہرائے۔ ہاں ندیم، ڈاکٹر احمد نے نہ صرف تمہارا علاج کیا بلکہ اپنا گردہ بھی دے دیا۔ تمہارے آپریشن کے وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ خود آپریٹ کر سکتے، پھر بھی وہ سرجنوں کی اس 4 رکنی ٹیم میں شامل رہے جو تمہیں آپریٹ کر رہی تھی۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ نثار یا افتخار بھائی کو جواب میں کچھ کہتے، برخوردار دراز قد ڈاکٹر احمد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قدرے مضمحل نظر آ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک نورانی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر نثار اور افتخار باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر احمد ندیم کے بالکل پاس آن کر بیٹھ گئے۔ اس نے ندیم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دونوں ملائم ہاتھوں میں لے لیا اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ کتنے ہی لمحے اسی جذب کی کیفیت میں گزر گئے۔ آخر ڈاکٹر احمد نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں آپ کا لہو دوڑ رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر احمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن میرا پورا نام ایان احمد ہے۔ یہ نام میری ماں نے اور دادا نے مل کر رکھا تھا۔ الفاظ دھماکوں کی طرح ندیم کے کاسائے سر میں گونجے۔ اس کی نگاہ تو ڈاکٹر احمد کے خوبرو چہرے پر مرکوز ہی رہی، مگر ذہن برسوں اور زمانوں کا فاصلہ طے کرتا ہوا بیمار گوشت کے اس لوتھڑے تک پہنچ گیا جو کبھی کبھی اپنی دھسی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا کرتا تھا، اس کی طرف دیکھ کر اپنے کمزور بازو چلاتا تھا اور کبھی بڑی بے چارگی سے اس کا دامن پکڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہی کمزور ناتواں سا بیمار جسم اب ایک جوان قد آور شخص بن چکا تھا، ایک وجیہہ ڈاکٹر، ایک ایسا مسیحا جو مایوس مریضوں کے لیے نئی زندگی کا پیغام تھا۔ وہ نہ صرف خود اپنی ناتوانی اور بیماری سے ابھرا تھا بلکہ اب پڑھ لکھ کر ایک نہایت قابل کڈنی سرجن بن چکا تھا، اور یہ ایک ایسا کڈنی سرجن تھا جس نے اپنا ہنر ہی اسے نہیں دیا تھا بلکہ اپنا ایک گردہ بھی اس کے جسم کا حصہ بنا دیا تھا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر احمد اس کے ہاتھ تھام کر عجیب اشک بار لہجے میں بولا، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں،
मैं आपका था अब्बू, बेशक कमज़ोर बीमार था लेकिन था तो आपका। हम सब आपके थे, बाजी समरीन, मामा, हम सब आपके थे। आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? आपको क्या पता हमने आपको कितना याद किया, आपके लिए कितना रोए। वो बोलता चला जा रहा था और नदीम हैरत से गूंग ये सब कुछ सुन रहा था। यही वक्त था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और करीबन 30 साल की एक जवान साल औरत अंदर दाखिल हुई। सुर्ख व सफ़ेद गोल चेहरा, दमकती पेशानी, उसके साथ दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल के लगभग। नदीम का दिल यकबारगी बेतरह से धड़क उठा। ये उसकी नन्ही समरीन थी। आखिरी मर्तबा उसी मनहूस अंधेरी रात में नदीम ने उसे देखा था, जब उसने अपने मुंह से तलाक के जहरीले बेरहम अल्फाज निकाले थे। वो वार्डरोब के करीब अपने खिलौने में मगन रहने की कोशिश कर रही थी, नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसका मासूम चेहरा बेपनाह गम की आमाजगा बना हुआ था। आज वो कमोबेश 26-27 साल बाद फिर उसे देख रहा था। वो रोती हुई आगे बढ़ी। नदीम ने उसे लेटे लेटे ही अपने साथ लिपटा लिया। मेरी समर, वो सिसक उठा, मेरी समर। अगले 3-4 घंटों में नदीम पर कई इंकशाफात हुए। डॉक्टर अयान अहमद को नदीम के बारे में शक उस वक्त हुआ था जब उसने नदीम की फाइल तफसील से देखी थी और उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी थी। अपने दादा यानी वालिद के वालिद का नाम और वालिद के पेशे के बारे में पढ़कर अयान अहमद की छठी हिस्स ने उसे कुछ अहम सिग्नल दे दिए थे। उसने अगले 2-3 दिन में तेज़ी से मालूमातें हासिल की और उसे मालूम हुआ था कि उस सरकारी अस्पताल के किडनी वार्ड में जो लागर और लावारिस बूढ़ा पड़ा है वो उसका बाप है। वही शख्स जिसकी यादें उसने, उसकी बड़ी बहन ने और माँ ने सच्ची मोतियों की तरह संभाल कर रखी हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हर देखने सुनने वाले को हैरान और सशद्र कर कर रह गया। एक जवान साल मारूफ किडनी सर्जन खुद अपना एक किडनी एक मरीज को दे रहा था और वो मरीज उसका बाप था। ये चंद दिन के बाद की बात है। नदीम अपने बेटे और बेटी के साथ अपनी बिछड़ी हुई शरीके है सानिया से मिलने रवाना हुआ। डॉक्टर अहमद ने अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने रोकी। वो तीनों जख्मी दिलों और बरसती आंखों के साथ शहर खामोशा में दाखिल हुए। यहाँ वो हस्ती सो रही थी जिसने हालात की सितम ज़रीफ़ी से तलाक जैसा खौफनाक घाव अपने सीने पर सहा। अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाई, अपनी बीमारी से जंग करती रही, अपने बच्चे की बीमारी से मुकाबला किया, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए मुसीबतें सही, अपनी जान को रोला, बेरहम वक्त का हर वार अपने सीने पर सहा और वालिदैन की वफात के बाद हालात के कोहे गिरा से तन्हा टकराती रही। उसने बहुत अहम काम किए और उसका एक बेहतरीन काम ये था कि उसने एक बीमार, कमज़ोर और मदकूक बच्चे को अपने खून पसीने सींच कर पाला और उसे इतनी बड़ी बीमारी से उभारा और उसे एक निहायत कामयाब और नेकनाम इंसान बनाया। और सबसे बढ़कर ये कि उसे एक ऐसा बेटा बनाया जो वक्त पड़ने पर बाप के लिए अपनी जान भी दे सकता था। सानिया की कब्र पर पहुंचकर नदीम का सारा जिस्म लरजने लगा। वो उसका कुतबा देखने लगा। वो आज से तकरीबन 3 साल पहले मनो मिट्टी के नीचे जा सोई थी। वो वापस नहीं आ सकती थी। वो लाख पुकारता रहता लेकिन अब उसने कोई जवाब नहीं देना था। कुछ भूली बिसरी आवाज़ें नदीम के कानों में गूंजने लगी। अल्लाह का वास्ता है नदीम, ऐसी बातें मत करे। बच्चों का क्या बनेगा? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। खुदा के लिए नदीम आगे मत बोले, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो कब्र पर सर टिकाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पता नहीं वो कितनी देर इसी हालत में रहा, शायद 1 घंटा, शायद 2 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा। उसे लगा कि उसके जिस्म का सारा पानी आंसू बनकर उसकी आंखों के रास्ते बह गया है। उसे उठाने की कोशिश की गई लेकिन वो इसी तरह रहा। फिर वो नीम बेहोश सा हो गया। अगले रोज जब उसने अपने बेटे के घर के एक कमरे में आँख खोली तो वो अकेला नहीं था। उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा थे। उसकी बेटी समरीन, उसके 3 बच्चे, उसका बेटा डॉक्टर अहमद और उसके 2 बच्चे, उसकी नेक सूरत बहू। अगर कोई नहीं था तो वही नहीं थी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एकदम उसका दिल डूबने लगा। क्या वो अब उसे कभी नहीं देख पाएगा? ताहम अपने उन बच्चों के दरमियान चंद घंटे गुजारने के बाद उसे ये लगा कि वो यहीं मौजूद है, यहीं कहीं पर है। किसी बच्चे के चेहरे पर उसके होंठ थे, किसी आंखों में उसकी गहरी सियाह पुतलियां थी, किसी के सर पर उसके लहरियाते बाल थे, किसी के पेशानी में उसकी झलक थी और किसी के गले में उसकी हंसी की जल तरंग बजाती थी। हाँ, वो अपने इन सारे बच्चों में थी और उसके आसपास थी। वो उसे महसूस कर सकता था। उसने एक अजीब आसूदा कैफियत
کے زیر اثر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ ابھی کچھ دن اور جیا جا سکتا ہے۔ بس اتنی تھی کہانی۔ آپ لوگ سنیے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ لائک کریے، کمنٹس کریے اور شیئر کریے، اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریے۔ اپنا خوب خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے مجھے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔